रेडी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जेल में खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। जो हमारे कुछ पेंडिंग टिकट्स थी उसके सिलसिले में मुलाकात हो गई है और इंशाअल्लाह ताला कुछ घंटों में हमारी सारी टिकटें फ़ाइनल हो जाएगी और हम कोशिश करते हैं कि आज ही फ़ाइनल लिस्ट अपने वेबसाइट पे लगाएं और सारे अपने सपोर्टर वोटर से अपील हमारी होगी कि अपने नुमाइंदगान को पहचानो और उनको कामयाब बनाओ। अब हमारी डिस्कशन और भी हुई है कि जितनी ज़्यादती पीटीआई के साथ होनी थी वो तो हो चुकी है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो इस पार्टी की निशानी थी, जो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती थी, वो निशानी हमसे ले ली गई है। लेकिन फिर भी हम अपने वोटर सपोर्टर को और सारे मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप हौसला ना हारे, आप घबराए नहीं। अब 8 फरवरी की तैयारी करें, सारे मिलजुल कर के तैयारी करें, अपने कैंडिडेट को पहचानें और उस दिन के लिए तैयारी करें। और हमें अदलिया से भी उम्मीद अभी भी लगाए रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी फिर भी आपके सामने एक ह्यूमन राइट्स पिटीशन है और खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की भी एक पिटीशन है। मेहरबानी हो कि वो केसेस हमारे लग जाए। और हम ये भी दरख्वास्त करते हैं कि अब जब इलेक्शन 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला होने हैं, उसके लिए ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। पहले इस सिलसिले में आपने देखा कई सारे लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने नहीं दिया गया, फिर उनके प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, फिर उनकी स्क्रूटनी नहीं कराई गई, फिर स्क्रूटनी के बाद लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ विड्रावल करवाई गई, कुछ लोगों से रिटायरमेंट भी करवाई गई। अब जो फाइनल बचा है उसकी सिलसिले में हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि ऐसे इकदाम हो कि जब इलेक्शन हो तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती वाले रास्ते न इख्तियार हो, लेकिन वो इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अहकाम जारी करेगी। आपका कोई क्वेश्चन है? सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद का भी इज़हार करते हैं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं, ये कैसा तनाज़ है? देखिए, हमने कोई अदम एतमाद नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है, देखो शिकवा शिकायत और ग्रीवेंस सुप्रीम कोर्ट को ही दिखाना होता है। बिल्कुल हमें ग्रीवेंस है और हम उसकी रिव्यू फाइल करेंगे जो हमसे निशानी ले ली गई है, लेकिन हमने फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही कुछ पास जाना है और सुप्रीम कोर्ट से ये हमारी दरख्वास्त है। और हम सुप्रीम कोर्ट पे ये एतमाद किए बैठे हैं कि वो हमारी ग्रीवेंस का आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। ईरान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है, आप पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से क्या आपका क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देगा। पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क अपने मुल्क में दरअंदाजी के खिलाफ आवाज़ देगा। और हम यही समझते हैं, और खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा था कि बिलावल जब तक वो फॉरेन मिनिस्टर थे कभी वो अफगानिस्तान नहीं गए थे। वो सारे दौरे करते रहे, जापान तक जा गए, लेकिन अपने जो पड़ोसी ममालिक है उनका कोई दौरा नहीं किया था। और दहशत गर्दी पे जैसी तवज्जो देनी चाहिए थी नहीं दी गई थी, इसलिए ऐसे सरकमस्टांसेस का होना पड़ा। लेकिन ये सीरियस इशू है, इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्ले कर रहे थे सिंध में, मरवत साहब उनको वापस बुला लिया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, कोई नहीं है, उसको छोड़े, वो इंटरनेशनल हमारे जाती मसाइल है। आज इंशाल्लाह ताला 11-12 बजे तक हो जाएगी। नहीं, वो देखिए कुछ हुई थी, कुछ ऐसी थी, उसमें वो वकीलों के नाम थे, उस पर कुछ मशावरत होनी थी। इंशाल्लाह ताला आज 12 बजे तक सारी लिस्टें लग जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्या समझते हैं अफगानिस्तान पे जो जनरल फैज की पॉलिसी थी आपके दौरे हुकूमत में, वो दुरुस्त थी? देखो, हमारी सारी पॉलिसियाँ दुरुस्त थी और हमारे सारे जो जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो फॉरेन पॉलिसी है वो कई सारे ऐसी पॉलिसात है और पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती, वो कोर मैटर होता है किसी भी हुकूमत का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिसी, ये खान साहब की स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया और सारी मीडिया के सामने भी कहा। उन्होंने कहा ये नहीं, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे। थैंक यू। इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की जानिब से पहले हमने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी थी कि जेल ट्रायल और ये जज साहब जो हैं ये इनकी तैनाती बतौर नायब अदालत के वो गैर आइनी है, इसलिए तमाम कार्रवाई जो यहाँ की जा रही है
توشہ خانہ کیس میں اور القادر کیس میں یہ ایک کالعدم قرار دی جائے اور جیل ٹرائل کو بھی منسوخ کیا جائے، کیونکہ جیل ٹرائل جو ہے یہ اوپن ٹرائل کے نیم البدل کا نیم البدل نہیں ہے۔ نہ تو یہاں عام پبلک کو اجازت ہے رسائی کی، میڈیا تک جس انداز سے جتنی مشقتوں سے مشکلوں سے اندر جاتے ہیں، اور جتنا مشکل سے ہم وکلاء کو، میں خود کئی دفعہ واپس جانا پڑا مجھے اور میرے ایسوسیٹس کو اور ہمارے پیرا لیگل سٹاف کو یہاں کئی مدت تک رکنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، اندر نہیں جانے دیا جاتا، اور کتب بھی اور لفافہ جات بھی ہمیں خود بعض اوقات اٹھانا پڑتے ہیں۔ تو اور پھر جو ہے تلاشی ہوتی ہے، تو تلاشی کہتے ہیں کہ کوٹ اتارو اور پتہ نہیں کیا کیا اتارو، اور پھر سارا آپ کی جو ہے وہ اوپر سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک تلاشی کی جاتی ہے، اور نہ صرف وکلاء کی بلکہ فیمیل لائرز کو بھی اسی طرح اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور دروازوں پر جس طرح سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ تضحیک ہے۔ اور جو کورٹ روم ہے بذات ہی، وہاں کوئی مائک نہیں لگا ہوا، کوئی وہ جو لیمپس ہوتے ہیں جس سے آپ کے لفافوں پر اور کتب پر جو ہے روشنی پڑتی ہے، ظاہر ہے اب ہماری وہ بینائی تو نہیں ہے اتنی تیز کہ تاریکی میں بھی ہم پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں، تو لا محالہ جو ظاہر ہے وکلاء جس طریقے سے اپنے کتب کو اور اپنی جو ہے فائل کو اور اپنا نوٹس کو اور اس کو پڑھتے ہیں، وہ روشنی کے بنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے باوجود ہم یہاں آتے رہتے ہیں، اور پھر جو اندر ہال کے اندر جو سردی ہوتی ہے وہ اس طرح ہے کہ دو تین جرابیں پہنی ہوئی ہیں، نیچے لیگنگز اور اس کے نیچے جو ہے گرم وہ پہنا ہوا ہے، اوپر اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، نیچے کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنے ہم نے لباس پہن کر یہاں تک آنا پڑتا ہے۔ ویسے تو میں ہنس رہا ہوں یہ، لیکن ڈھٹائی والی یہ ہنسی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی، اس کو اوپن کورٹ کہنا، اس کو عدالت کہنا، اس کو جو ہے انصاف کے ایوان کہنا، اور اس ماحول میں وکالت کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جی جیل ٹرائل تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے، جی تو پھر آئے ایک دفعہ ذرا یہاں آ کر بھگتیں، ذرا ایک پیشی بھگت کے دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک بٹھاتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور صبح سے لے کر، یعنی آپ کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، اور کل شکایت ہوئی کہ آپ نے کیوں نہیں یہاں کھڑے ہو کر بتایا، لیکن اتنا ایگزاسٹ ہو گئے تھے کہ جان ہی نہیں تھی کہ ہم آپ کے پاس کھڑے ہو کر اور کوئی آپ کو تفصیل بتا دے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیس کے ساتھ تو کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کی جو ہم نے وہ کی تھی، وہ غلطی سے ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی غلطی سے انہوں نے سنگل بینچ کے پاس لگا دیا وہ کیس۔ جسٹس گل اورنگزیب کے پاس جب لگا، اور صبح میں 9 بجے 9:15 بجے کے قریب باری آئی، میں پیش ہوا تو جج صاحب کہنے لگے کھوسا صاحب یہ تو نیب کے خلاف آپ نے کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے اس میں، یہ تو 2 ججز کے پاس لگنا چاہیے، ڈویژن بینچ یہ سن سکتی ہے، تو یہ سنگل جج کے پاس میرے پاس تو لگی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب یہ میرا قصور تو نہیں ہے، تو جج صاحب کہنے لگے میرا قصور بھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ ہی کے آفس سرکاری دفاتر کا قصور ہے، اور اس لیے کسی بھی سرکاری افسر کی یا کسی سرکاری ادارے کی کسی غلطی کی سزا جو ہے وہ کسی پاکستانی شہری یا سائل کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو جج صاحب نے، جب میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ 2021 میں یہ تعیناتی صدر پاکستان نے کی تھی اس وقت کے قانون کے مطابق، 2022 میں ترمیم ہو گئی، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت تعینات کر سکتی تھی نیب کے جج کو، اور وہ بھی چیف جسٹس
متعلقہ یعنی جو بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو یا مرکز کا ہو تو اس کی مرضی اور رضا اور رغبت سے ہی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جو ہے جج کو تفویض کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ سرونگ سیشن جج ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرونگ ہونا چاہیے, ریٹائرڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ڈیپوٹیشنسٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو موجودہ جج صاحب جن کے سامنے ہم آئے ہیں وہ نہ تو وفاقی حکومت نے انہیں تعینات کیا تھا کبھی بھی, اور اس کا ترمیم کا اطلاق جو ایکٹ 2022 کا ہے, اس ترمیم کا اطلاق یہ 85 سے کیا گیا, 85 سے کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2022 سے لے کر آج تک جو بھی جج صاحب کیس سنتے رہے ہیں وہ بلا اختیار و بدون جو ہے کسی جورسڈکشن کے وہ سنتے رہے. وہ تمام کارروائیاں جو ہیں کالعدم متصور ہوں گی کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک بات یہ تو جج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جج صاحب ہے ہائی کورٹ کے کہنے لگے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہی جج صاحب ہے جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا, جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس سنا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کیس سنا, اور اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہے اور سبھی کام انہی کو تو یار بس کر چپ کرنا پلیز ڈونٹ انٹرفیئر. تو یہ میں نے کہا جی یہ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں. تو ایسے میں بہرکیف مجھے جج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخاش شکایت نہیں ہے. بہت ماشاءاللہ نرم اور حلیم گفتگو کرتے ہیں. ان کا رویہ بالکل ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی شکایت ہے یا میرے کسی ساتھی وکیل کو شکایت ہے, بہت پلیزنٹ ہے. لیکن بات یہ قانون کی ہے, قانونی تقاضوں پر وہ پورے نہیں اترتے. اور جیل ٹرائل میں نے آپ کو بتا ہی دیا جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صعوبتیں گزر کے جو ہے یہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے. اوپن ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اور جج صاحب خود ڈویژن بینچ جو ہے پہلے فیصلہ یہ کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یعنی یہاں جیل ٹرائلز کو کالعدم قرار دے چکی ہے یہی ڈویژن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو بہرکیف جج صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈویژن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے سٹاف سے ضرور ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈی بی میں پلیز لگا دیجئے گا کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کس کی ہدایت ہے کہ اس کو جلدی یکسو کرنا ہے. اور یکسو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کارروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانع ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے. تو بہرکیف انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی استدعا کے ساتھ, لیکن بینچ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ چیف جسٹس صاحب ضابطے کے مطابق کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی, ہمیں منتظر رہے اور 12:30 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈویژن بینچ جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے جس کی سماعت ڈی بی 12 بجے کے بعد 12:15 بجے کے قریب کرے گی. سو ہم نے آ کے یہاں بتایا جج صاحب کو, منتظر تھے ہمارے, تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان دونوں کیسز میں ہم نے اسٹے مانگا ہے عدالت عالیہ سے اور وہ آج جزوی سماعت سنگل جج کے پاس ہوئی ہے, لیکن چونکہ سنگل جج سن نہیں سکتے تھے اس لیے کل کے لیے یہ ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہے. آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے آ جائے اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا, اگر سٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں, آگے اس میں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں, آپ بھی, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے. لیکن بہرکیف انہوں نے
کہا کہ اسٹے تو ابھی نہیں نہ ہوا، اسٹے نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ہم نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے، آج جب سماعت نہیں ہوئی تو اسٹے کہاں سے ہونا تھا. تو باہر کہ وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جرا بھی کی اور گواہ بھی قلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. اب مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. تو پارٹی یہ قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے آج سر، اس میں پارٹی قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ جو پارٹی قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، کیا ری وزٹ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں چند حلقوں پر ہے، صرف چند حلقوں پر جو ہے جس میں شکایات آئی تھیں یا جس میں کوئی ایسے پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، ان پر گوہر صاحب کو، عمیر نیازی صاحب کو، اور میں بھی اس میں شامل تھا، شعیب شاہین صاحب بھی شامل تھے، اس میں ان پر غور و خوض مزید ہوگا. باقی ایسا نہیں ہے، باقی تو سارے جو ہو چکے. تھینک یو.